ओके, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये है हमारा वर्कशीट नंबर 3 है शायद, है ना? तो वर्कशीट नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैं पूरा डिस्कस करूंगी, उसके बाद अगर आप लोगों को डाउट्स होंगे तो हम इंशाल्लाह क्लास के एंड में हम डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो इसका बहुत इजी है, आप लोगों ने कर लिया होगा। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ओके, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, ये हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट सवाल आता है, अल्लाह अकबर को हम अपनी जिंदगी में किस तरह ला सकते हैं? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अल्लाह अकबर जो है उसको हम अपनी जिंदगी में किस तरह ला सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर हम लिखेंगे, हम अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे उतना ही हम दिल की गहराइयों से अल्लाह की तारीफ कर सकते हैं। हमारा यकीन बढ़ता जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, इतना बड़ा कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या पैगाम है? इसका पैगाम क्या है, ये हम तर्जुमे से भी समझ सकते हैं कि मैं गवाही देती हूँ, यानी मेरी बातें, मेरा अमल, मेरे ऑफिस के मतलब हर अमल मेरा, वो क्या गवाही देता है, ये बता रहा है कि अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? अपने बंदों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का क्या पैगाम है? ठीक है, तो मैं गवाही देती हूँ, यानी मेरी बातें, मेरा अमल किसके मुताबिक होना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। इससे क्या पता लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बंदों यानी अपनी उम्मत से। देखिए, हम यहाँ पर इससे एक और चीज समझ सकते हैं कि ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, सारे माबूदों की नफी कर रहे हैं। यानी हम कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ठीक है, उसी को हमने क्या माना है, खालिक माना है, मालिक माना है, रब माना है। क्योंकि अगर हम दिल से ये सब मानेंगे कि वही हमारा रब है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा पालने वाला है, वही बादशाह है, वही सब कुछ है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारी इबादत जो होगी सिर्फ उसी के लिए है। हम सिर्फ मदद भी उसी से तलब करेंगे। ठीक है, और हमारा भरोसा भी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला पे ही होना चाहिए। जिंदगी के हर हर सिचुएशन में हमें क्या करना है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही अपने सारे अमाल करने हैं, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक ही हमें जिंदगी के हर फैसले को लेना है। ठीक है, और दूसरा था हमारे पास अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक चीज तो ये हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? कैसे? सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, उनकी तालीमात को फॉलो करना, उनकी बताई हुई हदीस यानी उनके बताए हुए अहकामात, अमल, ठीक है, जो हदीस से हमें मिलते हैं उन पर अमल करना। ठीक है, उनकी सुन्नतों पर चलना, उनकी इताअत करना। ठीक है, और उनकी हदीसों को फॉलो करना, उन जैसा यानी उनको फॉलो करना कंप्लीटली, यानी सुन्नतों पर अमल करना। फर्ज पर तो हमें करना ही है, साथ साथ हमें सुन्नतों पर भी अमल करना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज, दो सेंटेंस है हमारे पास, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाज़ेह हो गया होगा कि हमें फराइज को भी कितनी अहमियत देनी है, उतनी ही अहमियत हमें सुन्नतों को भी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नमाज में आने वालों के लिए दुनिया और आखिरत के फायदे बताएं। ये बहुत इजी है, क्या है नमाज में आने वालों के लिए फायदे क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, आप लोगों ने इसमें क्या आंसर लिखा है, क्या होना चाहिए? कोई भी एक सिस्टर बताए ताकि मुझे आइडिया हो कि
आप लोगों ने क्या लिखा है? हम तो ओके, चलिए कोई मसला नहीं, मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करके आए हैं या नहीं आए हैं आप लोग वर्कशीट्स? जो भी क्लास में है, मरियम और नाजरीन, आपने अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट की है? जितनी भी वर्कशीट्स हमें ग्रुप में सेंड की गई है 8 तक, आप लोगों की कंप्लीट है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन आपकी? ठीक है, तो आपको क्या करना है? अच्छा, बाकी है, कोई बात नहीं। लास्ट आई थिंक 8 ही बाकी होगी, बाकी उससे पहले तो मैंने आप लोगों को ग्रुप में पहले ही शेयर कर दी थी। अगर लास्ट वाली बाकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट वाली हम इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो वर्कशीट्स अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले ही आपको ग्रुप में सेंड कर दी है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने जो भी जहाँ पर भी आपने सॉल्व किया है, तो वो कॉपी को आप ओपन करके रखें, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपने जो लिखा है उसमें क्या मिस्टेक है, या फिर और कुछ इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, तो वो ऐड कर लें। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जितनी भी वर्कशीट्स है उन सब की पीडीएफ बनाकर आप लोगों को मुझे शेयर करनी है, क्योंकि दिस इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ आवर कोर्स। द नंबर 1 इज अटेंडेंस, एंड नंबर 2 इज अटेंडेंस के बाद हमारी हो गया एग्जाम, एंड द फाइनल इज वी हैव। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। यस, और नंबर 3 क्या है हमारा? वर्कशीट्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप लोगों को मेंटेन करके चलना है। ये कोर्स में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी फाइनल सर्टिफिकेट में इंशाअल्लाह। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, की नमाज। देखिए, वर्कशीट का पीडीएफ बनाना होगा आपको। कि नोट्स तो हम रेगुलर बेसिस पे आपका चेक करेंगे कि नोट्स में आप लोगों ने क्या मिस्टेक कर रखी है, वो मैं आपको हैंड टू हैंड उसका फीडबैक दे दूंगी। ठीक है, तो नमाज में आने वालों के लिए दुनिया और आखिरत के क्या फायदे हैं? हम जानते हैं दुनिया में भी नमाज के बहुत फायदे हैं, आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। तो दुनिया में क्या फायदे हैं कि हम नमाज से अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की याद करते हैं। ठीक है, और इससे हमें सुकून मिलता है, और हमारे अकल यानी हमारी अकल में भी बहुत इजाफा होता है। जिस्मानी फायदे बहुत सारे हैं, जैसे हम वुजू करते हैं तो हमारे जिस्म की सफाई होती है, नमाज के लिए हम जाते हैं तो क्या होता है, हमें सुकून मिलता है और अल्लाह का जिक्र करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारा रूटीन भी एक बहुत अच्छा बन जाता है। जब भी हम नमाज को कायम करते हैं तो हमारी जिंदगी ही बहुत चेंज हो जाती है, हर चीज में बरकत होने लगती है। ठीक है, तो दुनिया में भी इसमें बहुत सारे फायदे हैं, और आखिरत में भी बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है कि सबसे पहला सवाल जो होगा हमारा आखिरत में, वो नमाज का ही होगा। ठीक है, तो अगर जो इसमें पास हो गया तो फिर वो फलाह पा गया, यानी उसको क्या हो गया, वो कामयाब हो गया। ओके, चलिए आगे की वर्कशीट्स देख लेते हैं। देखिए, हम पहले जो है कुरान वाली वर्कशीट्स देखेंगे इंशाल्लाह, ग्रामर वाली जो वर्कशीट्स है वो हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि ग्रामर वाली तो डिस्कस ही नहीं हो रही है। ठीक है, चले इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो था, एक मिनट, इसके बाद वाली वर्कशीट कौन सी थी हमारी? आई थिंक तशहुद वाली थी, है ना? ठीक है, तो तशहुद में क्या था, एक मिनट वेट कीजिए, मैं शेयर करती हूँ। जी, इसके बाद हमारी ये वाली वर्कशीट थी। ठीक है, अतहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप और अल्लाह की रहमत हो। रहमा क्या है? रहमतुल्लाह हो, यानी अल्लाह की रहमत हो, वह बरकातहू और बरकतें हो उसकी। वो जमीर किसको डिनोट कर रही है? अल्लाह की तरफ लौट रही है। ठीक है, फिर है इसके बाद सलाम अलैका, सलाम अलैना, सलाम हो अलैना हम पर, व अला इबादिल्लाही और अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन जो नेक है।
اشہدو میں گواہی دیتی ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دیکھیں اس سے ہمارا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نعوذ باللہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ اس سے ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے نیکسٹ ہے کوشچن، قولی بدنی اور مالی عبادتوں کا ذکر سن کر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قولی بدنی اور مالی عبادتوں کو سن کر کیا کرنا چاہیے؟ چلیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قولی مالی اور عبادتوں کا ذکر سن کر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں کا حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، یعنی ہمیں ہر قولی عبادت میں، یعنی ہر جو ہم سے ہوتی ہے بولنے میں، قولی مطلب جو ہم نے کہا، ہر بدنی عبادتیں اور ہر مالی عبادتیں، ان سب میں حصہ لینے کی ہمیں توفیق دے کہ ہر عبادت صرف ہم تیرے ہی لیے کریں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہے، اور مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا کیا کنکلوژن ہے کہ تمام دنیا میں ہم جو بھی عمل کریں صرف تیری ہی خاطر کریں، تیری ہی رضا کے لیے کریں، نہ ہم کسی اوروں کو خوش کرنے کے لیے کریں، نہ پھر ہم دنیا والوں کے لیے کریں، یا پھر کوئی اور اس کا ریزن ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا ہے کہ ہماری ساری عبادتیں ہر قسم کی، ٹھیک ہے، یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر عبادت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، نہ کسی اور کے لیے ہو، نہ اس میں کوئی شریک ہو، نہ ہم اس میں کسی کو شامل کریں، نہ ہم کسی اور سے یہ جو عبادتیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے کریں، نہ ہی ہم دنیا والوں کے لیے کریں۔ ہم صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ آج یہ کورس ہی ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہی یہ کر رہے ہیں، تو ہماری نیتیں جو ہونی چاہیے وہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہی ہماری اصل نیت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت کچھ اور ہے تو ہمیں اپنی نیتوں کا درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نیتوں کو بدلنا چاہیے کہ ہم کس نیت سے اس کورس میں داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی فرسٹ حدیث ہے، انما الاعمال بنیت، یعنی ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کے حساب سے ہی ہمیں عمل کا بدلہ ملتا ہے اور ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 3 یہاں پر تھا، قولی اور بدنی عبادتوں کی دو دو مثال دے۔ اب آپ لوگ اس میں کچھ بھی مثال دے سکتے ہیں۔ قولی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے جو ہم کیا ہے اپنی زبان سے کر رہے ہیں، یا پھر کسی کو دعوت دینا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں ہم اپنی قول یعنی اپنی بات سے کسی کو سمجھا رہے ہوں۔ بدنی عبادتوں کی تو بہت اچھی مثال ہے، نماز، روزہ، ٹھیک ہے۔ اوکے نیکسٹ کوشچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنی چیزوں کی دعا کی جا رہی ہے اور وہ کیا کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ یہاں پر 3 چیزوں کی دعا کی جا رہی ہے، ایک ہوگی سلامتی کی دعا، ٹھیک ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی سلامتی کی دعا، اور اس کے بعد رحمت کی دعا ورحمت اللہ، اور اس کے بعد برکتوں کی دعا، کہ یہاں پر ہمیں صاف جو ہے الفاظ یہاں پر یوز کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور عبد بھی، تو یہاں عبد کا ذکر کیوں ہے؟ عبد کا ذکر اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بہترین بندے ہیں، اور اللہ ہمارے لیے مکمل اسماء الحسنہ ہے جو ہمیں، اچھا اسماء الحسنہ کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں نا، آپ لوگوں نے بہت بار سنا بھی ہوگا، آئی تھنک سنا ہوگا یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک بہترین اسماء الحسنہ ہے۔ اسماء الحسنہ کا مطلب ہوتا ہے رول ماڈل، کیونکہ ہمیں کیا ہے، ہر چیز اسلام کی ہر ایک ایک چیز انہوں نے ہمیں کر کے بتا دی کہ یہ عمل ایسے ہوگا، یہ عمل ایسے ہوگا، یعنی انہوں نے خود اس کو لائی کر کے ہمیں بتا دیا، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہم سے نہیں ہو سکتی، یہ چیز ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو پروف کر دیا کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، کس عمل کو کیسے کرنا ہے، تو وہ ہمارے لیے کیا ہو گئے، رول ماڈل ہے، تاکہ ہم کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے مطابق ہی اسے کرنا ہے۔
جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے دین میں آج نئی نئی چیزیں انوالو ہو گئی ہیں، نئی نئی چیزیں لوگوں نے بنا دی ہیں کہ جو چیز ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، اصل دین کو تو فیبریکیٹڈ دین بنا دیا۔ جو ہمارا حقیقی اسلام ہے اس کو تو لوگوں نے شرک بدعت کہتے ہیں، اور جو شرک لوگ کرتے ہیں اس کو وہ حقیقی اسلام سمجھتے ہیں۔ کیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شب معراج کا جو سلسلہ ہے، راتوں میں خوب عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایون حدیث سے بھی ہمیں یہ نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ شب معراج ایگزیکٹ کس دن تھی۔ دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں کون سے حدیث سے اس دن کو مان لیا اور پھر اس میں عبادتیں کرتے، اور جو حقیقی اسلام میں ہمیں کہہ رکھا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے کی، جو رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہے، 10 نائٹس ہے نا، اور نمبر آف نائٹ، سوری، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں قرآن سے بھی اس میں ملتا ہے، اس میں ہمیں صحیح حدیثوں سے بھی ملتا ہے، وہ تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ جو حقیقی اسلام میں جو چیز ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے گیا ہے وہ تو ہم کرتے نہیں، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو بالکل کہیں ذکر نہیں ہے اس کو ہم عبادت کے طور پر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے صرف اسی پر عمل کرنا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، لیکن جب اگر ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ آپ اس مزار پہ جانا چھوڑ دو، یہ غلط ہے، تو اس چیز کو اتنا مطلب ہمیں بولتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، یا پھر اسے تو کچھ پتا نہیں ہے، یا یہ تو ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ جس چیز کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ کرنی ہی نہیں ہے، اس کا بہانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، اس کی دلیلیں دینے لگتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی۔ حقیقی اسلام جو ہے اس کو تو لوگوں نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ہمیں خود اسلام کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے، یہ ہم لوگوں سے نہیں پتا کر سکتے، یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ہی، صحیح اوتھینٹک بک سے ہی ہمیں یہ پتا لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مسلمان کو نہ دیکھیں، آپ ان کی بک کو پڑھیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے جو نان مسلمس ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے رہتے ہیں، یہ لوگ، بہت سے لوگ برقع کرتے ہیں، بہت سے لوگ نقاب کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں اور ڈانس وغیرہ سب کرتے ہیں، تو ان کے اسلام میں کیا یہ چیزیں جائز ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہ جو انسان کر رہا ہے ضروری نہیں ہے نا کہ وہ اسلام میں ہو یا نہ ہو۔ اگر ہمیں اسلام کو جاننا ہے تو ہمیں اسی کی بک کو پڑھنا ہے نا۔ ہمیں کسے ہم نے جو اسلام کے بارے میں ہمیں کیسا پتا لگے گا؟ کہاں سے یہ چیز آئی ہے وہی ہم چیز پڑھ کے پتا لگا سکتے ہیں نا۔ کہ اسلام کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں اس سے قرآن کو پڑھنا ہے، ہمیں حدیث کو پڑھنا ہے، تبھی ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، تبھی ہم ان کو ان کا جواب دے پائیں گے۔ کہ ہم سے کوئی کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو اگر ہمیں پتہ ہوگا اسلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا فرمایا، اگر ہمیں پتہ ہوگا تبھی ہم ان کا اگینسٹ بات کر پائیں گے، ادروائز کیا ہوگا، ہم ان کی بات میں آ جائیں گے اور پھر ہم وہ چیز کرنے لگ جائیں گے۔ جیسے کہ سب سے بیسٹ اگزامپل ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، شرک۔ شرک از ون آف دا میجر سن ان اسلام، بٹ آج ہم دیکھتے ہیں کتنا عام طور پر یہ کیا جا رہا ہے، رائٹ؟ اتنا عام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ شرک کتنا زیادہ عام ہے۔ جو سجدہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے 5 وقت نماز پڑھیں اور اس میں سجدہ کریں، وہ چھوڑ کر ہم اللہ سے نا امید ہو کر، نعوذ باللہ، ہم کسی اور کے پاس جا جا کے سجدے کر رہے ہیں، ان سے امیدیں لگا رہے ہیں، ان سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اوکے، کہ آپ اگر آپ کو دین کے بارے میں زیادہ نالج لینی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ توحید کو پڑھیں۔
ٹھیک ہے، اپنی توحید کو مضبوط کریں کہ واٹ ڈز توحید مین. توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی، جو چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس کے لائق اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم اس چیز کو، اپنی توحید کو بالکل پروٹیکٹ کر لیں گے، یعنی اپنی توحید کو بہت اچھے سے اسٹرانگ کر لیں گے نا، انشاءاللہ آپ کا ایمان بہت اسٹرانگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کیجئے، انشاءاللہ ہم توحید پر بھی ایک کورس کریں گے، لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو. کیونکہ ہم توحید بھی جو ہے یہ ہمارا اسلام کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے پلر سمجھے آپ. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے 5 پلرز کیا ہیں، 5 پلرز میں توحید بھی شامل ہے. اگر آپ کا توحید ہی بلڈ اپ نہیں ہوگا، توحید ہی اسٹرانگ نہیں ہوگا، تو نماز جو ہے وہ بھی پھر آپ کی قبولیت میں نہیں آئے گی، حج جو ہے وہ قبولیت میں نہیں آئے گا، روزہ پھر آپ کی ایک الگ عبادت ہے. لیکن توحید پر ہی سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کے لائق کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ باقی بعد میں یہ ساری عبادتیں، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے تو اس کے بعد روزہ ہے، پھر اس کے بعد حج ہے، پھر اس کے بعد نمازیں ہیں. اگر ہم یہی نہیں مانیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اور لوگ بھی یہ چیزیں ہمیں دے سکتے ہیں، اور لوگ بھی ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کوئی اور لوگ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، اگر ہم ایسا عقیدہ رکھیں گے، پھر یہ عقیدہ رکھ کر ہم نمازیں پڑھیں گے، تو کیا یہ قبول ہوگی کیا؟ آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی انسان، سپوز کیجئے کہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی اور سے کرنے لگے، تو یہ چیز آپ لوگوں کو ایکسپٹ ہوگی؟ یہ چیز آپ لوگوں کو ہضم ہوگی؟ نہیں ہوگی. والدین نے تو صرف ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں. تو اگر آپ توحید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں، جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، جس نے ہر ہر چیز پیدا کی ہے، نعوذ باللہ ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ جانے تو چھوڑیں، سوچ بھی کیسے سکتے ہیں یہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز نہیں دے سکتی؟ ہاؤ کین بی پریڈکٹ دس از امپاسبل ایٹ آل. اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سے اور ہمارے عقیدے کو درست کرے، آمین. چلیں آگے ہم یہ سیکھ رہے تھے درود. ٹھیک ہے، درود کا ہو جائے گا ہمارا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، درود یعنی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. ٹھیک ہے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کلاسز میں. کیا میں اس کو اسکپ کر دوں یا پھر ایک بار پھر ایکسپلین کروں؟ کہ یہ آلریڈی ہم ڈیٹیل میں سیکھ چکے ہیں کلاسز میں، ہم نے ساری ایک ایک ورڈ بائی ورڈ اس کو سمجھ چکے ہیں، سمجھ لیا تھا نا. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس کی ترجمے میں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے، ادروائز ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے اوکے. اچھی طرح سے درود پڑھنے کے لیے ہم کو کن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اچھی چیزوں کو جب ہمیں درود پڑھنے ہے تو ہمیں کیا یاد ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پھیلانے کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں. آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سیرہ بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ سیرہ میں ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے جو جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہم اپنے دین کے خاطر صرف، جیسے اگر ہم کوئی پردہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دیتا ہے نا کہ تم تو پردہ کرتی ہو، چھوڑ دو نا اس کو، کیا ہے اس میں، اور لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، تمہیں زیادہ مطلب دین کو سمجھ لیا کیا، تمہیں زیادہ اللہ والی بن گئی ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم اتنی سی باتیں سن لیتے ہیں لوگوں سے تو ہم اس وقت پردہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو حجاب کرتی ہے لیکن پھر اس کے بعد شادیوں میں جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شادی میں تو کیوں کرنا ہے، تو پھر وہ ان سب باتوں میں آ کر کیا ہے، چھوڑ دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربانیاں دی ہیں اور ان کو اتنا کچھ سننے کو ملا ہے، پھر بھی وہ استقامت سے اس میں جڑے رہے اور انہوں نے اسلام کو پھیلایا. اسی وجہ سے آج ہم تک اسلام جو ہے یہاں پر مکمل طور پر ہم تک پہنچا ہے.
تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، جب بھی ہم یہ چیز پڑھیں، درود پڑھیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو، انہوں نے جو اسلام کو پھیلانے میں جو قربانیاں دی، جو تکلیفیں انہیں ہوئی، پیش آئی، جو احسان ہمارے اوپر انہوں نے کیا ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ تو اس کے خاطر صرف ہم کیا کر سکتے ہیں، صرف ہم یہ چھوٹا سا عمل کر سکتے ہیں، وہ ہے درود بھیجنا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں درود بھیجتے ہوئے یہ ساری باتیں یاد آنی چاہیے۔ رحمت بھیجنے اور برکت عطا کرنے کے کیا معنی ہے؟ رحمت بھیجنے کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، یعنی مہربان ہو جا ان پر، ان کے نام کو بلند کر، اور ان کے جو عمل ہے ان میں برکت دے۔ اور برکت کا کیا معنی ہے؟ ان کی بھلائی، یعنی ان کی جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ، ہے نا؟ اور ان کے جو کیا بولتے ہیں، ان کا جو نام ہے اس میں اضافہ کر، لوگوں تک دور، مطلب ان کے نام کو بلند کر۔ اور جو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا بلند ہو گیا ہے، اتنا بلند کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کی کوششوں کو، ان کی محنت کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا، اور دنیا میں بھی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی، سوری آسمانوں میں بھی ان کا نام بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا انعام کیا جس کا درود میں اشارہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی امامت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب انہیں نبی مانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک جگہ انہیں فرمایا کہ نبی اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا، وہ نبی ہیں سب سے پہلی بات تو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے قربانی کا جو سلسلہ وہ وہیں سے چلا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، ٹھیک ہے۔ تو کتنے سارے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی زیادہ رحمتیں، کتنی زیادہ ان پر بھلائی عطا کی، یعنی ان کو کتنا زیادہ مقام دیا، یہ ہمیں ان کی سیرت سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا انشاءاللہ، درود کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حمید اور مجید کا ذکر کیوں ہے؟ کیوں ہے حمید اور مجید کا ذکر؟ حمید مطلب جس کی تعریف کی جائے، جو تعریف کے قابل ہو، مجید مطلب بزرگی والا، یعنی بالکل پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اس میں ہمارا آنسر ہو جائے گا کہ درود کے آخر میں حمید اور مجید کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کہ تو وہی قابل تعریف بھی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کی تعریف کریں گے ہی نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں سے ہمارا قرآن سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، تو ایسے لکھیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، وہی تعریف کے قابل ہے، جس نے ہمارے لیے پیغمبر بھیجے، اور اتنے بہترین پیغمبر بھیجے جس نے ہمیں ہر ایک ایک بات پہنچائی، کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ ہی مجید ہے، یعنی عظمت والے ہیں، بڑائی والے ہیں، کامل ہیں، پرفیکٹ ہیں، اس لیے صرف وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں درود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری میں یہ دو صفتیں یہاں پر رکھی ہیں، حمید یعنی تعریف کے قابل، اور مجید بزرگی والے یعنی عظمت والے، یعنی کامل، پرفیکٹ، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ اوکے، اینی ڈاؤٹس ریگارڈنگ اینی آف دی کوشچن؟ کچھ ڈاؤٹس ہے کسی کو؟ ڈاؤٹس ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ دیا کریں۔ کوشچن نمبر 3، کون سی ورک شیٹ ناظرین؟ ایک منٹ، ہاں بیٹا کون سی ورک شیٹ؟ 6۔ آپ مجھے ایسے بتائیے کہ درود والی ورک شیٹ یا پھر تشہد والی ورک شیٹ، کیونکہ ایگزیکٹلی مجھے نمبر نا یاد نہیں ہے، مجھے گروپ میں جا کر دیکھنا پڑے گا۔
اچھا ابھی بات جو ڈسکس کیا اس میں سے جی قولی، دیکھیے بہت ایزی کوشچن ہے، دیکھیے غور کیجیے. قولی اور بدنی عبادتیں، ان کی دو دو مثالیں دیں. قولی مطلب جو وہ عبادت جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، بول کر کرتے ہیں. قول مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات کہنا. تو اس میں کیا آ جائے گا؟ آپ سوچیں کیا کیا چیزیں ہم دیکھ تو ہماری جو تبلیغ ہو گئی، کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ ہم اپنی زبان سے دیتے ہیں. اور اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، تو وہ بھی ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں. دو دو اگزامپل دینا ہے. تو ایک آپ دے دیجیے قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسرا ہو جائے گا کسی کو دعوت دینا یا پھر تبلیغ کرنا. اس کے بعد ہے یہاں پر بدنی عبادتیں. بدنی عبادتوں کا اگزامپل ہو جائے گا جو جس میں ہماری بدن کی ضرورت ہو، وہ عمل جو ہم اپنے بدن کو یوز کر کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گی نماز، دا بیسٹ اگزامپل. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو جائے گا روزہ، اس کے بعد ہو جائے گا صدقہ، یہ بھی ہم اپنے ہاتھ سے ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر ناؤ؟ اوکے. دیکھیے تھوڑا ہم گرامر والا پارٹ دیکھ لیتے ہیں. گرامر والا پارٹ یہاں سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے مومن کی جمع مؤمنون، مؤمنین. صالح کی جمع صالحون، صالحین. امید ہے یہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا. اس کے بعد دیکھیے فانت صالح، پس آپ نیک ہیں. فہو مسلم، پس وہ مسلم ہے. وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے. وانتم مسلمون، اور آپ سب مسلمان ہیں. وہم صالحون، اور وہ سب نیک ہیں. اب دیکھیے اس میں کوشچن نمبر 3 میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. وہ ایمان والا ہے. ہوا مؤمن، وہ ہم سب مسلمان ہیں. ونحن مسلمون، پس وہ نیک ہے. فہو صالح، وہ سب نیک ہے. ہوا صالحون، آپ سب مؤمن ہیں. انتم مؤمنون. اب ہمیں یہاں پر عربی کا ترجمہ عربی سے سوری عربی کا جواب عربی سے ہی دینا ہے، یعنی کوشچن بھی عربک میں ہے، ٹرانسلیٹ بھی عربک میں ہی کرنا ہے. یہاں اس سے ریلیٹڈ ڈاؤٹ ہے. دیکھیے آپ لوگوں کو اگر کسی بھی ورک شیٹس میں ڈاؤٹ ہے نا، تو آپ لوگ اسی وقت بول دیں. جب میں ڈسکس کر رہی ہوں نا، تو اس وقت آپ بول دیں کہ اس والی ورک شیٹ میں، کیونکہ پھر مجھے دوبارہ سے اسکرین شیئر کرنی پڑے گی کون سی ورک شیٹ ہے. اسی لیے من مسلم کو کیسے کرنا ہے؟ من مسلمن کہاں پر ہے؟ یہیں پر ہے کیا؟ من نہیں ہے بیٹا، وہ من ہے. من ہوا یہ والا پوچھ رہے ہو؟ چلیے یہاں پر میں ایک بار دیکھ لیتی ہوں. کوشچن نمبر 4، من انتم؟ نحن مسلمون. حل انتم مومن؟ کیا کیا وہ سب مسلم؟ کون سا پوچھ رہے ہو بیٹا؟ یہاں پر تو نہیں ہے من. سیکنڈ میں ہے وانت صالح، کون سا؟ اس کا سیکنڈ. کوشچن نمبر سیکنڈ، اس کا کوشچن نمبر سیکنڈ کا سیکنڈ ہے. کوشچن نمبر سیکنڈ کا سیکنڈ. من مسلم. نہیں نہیں، وہ کوشچن غلط ہے، اس کو من کو ہٹا کر فہوا کیجیے. فہوا مسلم غلط ہو گیا ہے وہ، معذرت. فہوا مسلم. ٹھیک ہے، یہاں پر من ہٹا دیجیے، وہ غلط لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوشچن آتا ہے حل انتم مؤمنون؟ نعم نحن مؤمنون. من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا مسلم. حل انت صالح؟ نعم انا صالح. حل هم مؤمنون؟ نعم هم مؤمنون. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ورک شیٹس تھی وہ کون سی تھی؟ کون سی تھی کون سی تھی اس کے بعد آپ لوگ بتائیں کون سی والی تھی گرامر میں؟ اسکرین پر مجھے نہیں مل رہی ہے، میں اورلی بول دیتی ہوں. آئی تھنک یہ والی ہے کہ ایک بار چیک کیجیے. رب ہو، اس کے بعد یہ والی ورک شیٹ ہے کیا؟ رب ہو، رب ہم. اوکے اوکے اوکے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا کیجیے گا، نیچے دیے گئے جو بھی آپ کو ڈائلگس دیے گئے ہیں، سوری یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہاں، کوئی ٹیبل بنانی ہے. رب ہو، رب ہم، رب کا، رب کم، ربی، ربنا. اسی طرح دین کے ساتھ اور قلم کے ساتھ بنانی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ نے بنا لی ہوگی. چلے میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں. دین ہو، دین ہم، دین کا، دین کم، دینی، دیننا. قلم ہو، قلم ہم، قلم کا، قلم کم.
قلمی قلمنا. دیکھیے اب اس میں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہے. دین حکم آپ سب کا دین، وہ ربنا اور وہ ہمارا رب ہے. دین ان سب کا دین، ربکم آپ سب کا رب، فہو ربہم بس وہ ان سب کا رب ہے. اس کے بعد آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کے رب سے، من ربی اور ہمارا رب، و ربنا ان سب کا دین، دینہم آپ کا دین، دینوں کا میرا قلم قلمی. ٹھیک ہے، یہیں تک ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹل ناؤ وی ول اینڈ اوور ہیئر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ آج میں نے بہت زیادہ آپ کو ایکسپلین کر دیا ڈیٹیل میں، اس لیے باقی ورک شیٹس رہ گئی ہیں. ڈونٹ وری، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. اینی کوئریز؟